अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आज हम पारा नंबर 20 पर पहुँच चुके हैं। पिछले पारा 19 से याद रखने की बातें ये हैं, तन्हाई में हराम कामों को करने वाले की तहामा पहाड़ जितनी नेकियां भी ज़ाया हो जाएंगी। बिदअत और दीन से दूर लोगों की दोस्ती से बचने की ज़रूरत है। इबादुर रहमान यानी अल्लाह के महबूब बंदों की ये सिफ़ात बताई गई हैं। बावक़ार चाल, जाहिलाना रवैये पर सलाम, रात में सजदे क़याम, जहन्नुम से बचने की दुआ, इत्दाल से ख़र्च करना, शिर्क, कत्ल और ज़िना से परहेज़, झूठी गवाही से इज्तनाब, लफ्ज़ से गुरेज़। आयात पर गौर व फ़िक्र करने वाले और घर वालों के लिए दुआ करने वाले होते हैं। क़ल्ब सलीम वो दिल होता है जिसके दिल में ना गुनाह, ना कीना हो, ना हसद हो। पाक साफ़ दिल ज़बान का सच्चा दिल को सलामत रखना बड़ा जिहाद है। अल्लाह हमारे दिलों को हर तरह की बुराइयों से पाक साफ़ कर दे, हमें सच्ची ज़ुबान वाला बना दे। इल्म चाहने वाला कभी कभी सैर नहीं होता, यानी इसका पेट भरता ही नहीं, कभी इसको तसल्ली होती ही नहीं। यानी जिसको इल्म का शौक़ लग जाए फिर वो मज़ीद तलब करता है। रब्बी ज़िदनी इल्मा। पारा 20। पिछले पारा 19 के आखिर में सूरह नमल शुरू हुई थी। पारा 20 के आगाज़ में भी सूरह नमल है। पारा 20 की शुरू की आयत 60 से 64, 60 से 64 में शिर्क करने वालों से ख़ताब है। इनसे सवालात किए जा रहे हैं। इन लोगों को तौहीद की दावत दी जा रही है जो किसी तरह मान कर नहीं दे रहे। आयत 60 से 61 में अल्लाह ताला ने शिर्क करने वालों को मुखातिब करके फ़रमाया, बुलंदो बाला आसमान किसने बनाए, वसी व अरीज़ पहाड़ ज़मीन किसने तख्लीक की, आसमान से बारिश कौन बरसाता है, बारिश के ज़रिए कौन बागात उगाता है, ज़मीन को सुकून और राहत का मकाम किसने बनाया, ज़मीन में नहरें किसने बहा दी, ज़मीन में तवाज़ुन कायम करने के लिए पहाड़ किसने नस्ब किए, मीठे और नमकीन पानी की आमेज़िश रोकने का सामान किसने किया, क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है जो ये कारनामे सर अंजाम दे सके? नहीं, ये कारीगरी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। अफसोस है शिर्क करने वालों पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात की निशानियों के ज़रिए अपने इलाह होने को साबित फरमा रहे हैं कि असल में माबूद वही है। इबादत इसी की होनी चाहिए जिसने इन चीज़ों को पैदा किया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम दरख्त लगाते हैं, सारे असबाब भी मुहैया होते हैं, लेकिन दरख्त बढ़ते नहीं, जल जाते हैं। सिर्फ़ वही बढ़ते हैं जिनको अल्लाह बढ़ाता है। तो सारी चीज़ें इस बात की दलील है कि सिर्फ़ अल्लाह ही खालिक है और वही मालिक है, वही राज़िक है। दरअसल वो इलाह है, वही माबूद है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है। इबादत का असल मुस्तहिक वही है। आयत नंबर 62 में है, अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। तर्जुमा, भला कौन है जो लाचार की फरियाद रसी करता है जब वो इसे पुकारता है और इसकी तकलीफ़ को दूर कर देता है, और कौन है जो तुम्हें ज़मीन के जानशीन बनाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? तुम लोग थोड़ा ही गौर करते हो। यहाँ इस आयत में अल्लाह ने अपने बारे में ख़बर दी कि अगर कोई भी लाचारी से पुकारता है तो वो इसकी पुकार को सुनता है और कबूल भी करता है, यानी इखलास से तड़पने वाले पर दुआ कबूल हो जाती है, ख़्वा वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, यानी मोमिन की तरफ से हो या काफिर की तरफ से हो, या किसी फर्माबरदार इंसान की तरफ से हो या नाफरमान इंसान की तरफ से। लेकिन जब वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ही से मांगता है, तो अल्लाह इसकी तकलीफ़ दूर कर देता है। अल्लाह ताला मज़लूम काफिर की भी दुआ सुनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम अगरचे काफिर हो, इसकी बद्दुआ से बचो, क्योंकि इसके सामने कोई पर्दा हाइल नहीं होता। अगर हमें ये एहसास भी हो कि हम बहुत नेक नहीं हैं, तो गुनाहगार हैं, वो हमारी दुआ नहीं सुनता, तो अपने अंदर इखलास पैदा करें, तड़प तड़प कर, रो रो के, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। अल्लाह ताला आपकी भी ज़रूर सुनेगा। जब कोई अल्लाह को पुकारता है और कहता है, जब तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कहाँ जाऊँ, कोई और नहीं मेरी मदद करने वाला, मेरी सारी तवक्कुआत और उम्मीदें तुझी से हैं, मेरा भरोसा और तवक्ल तुझ ही पर है, तूने ही करना है, तू यही इखलास है। और हम सब से कट जाते हैं, सिर्फ एक अल्लाह से मांग रहे होते हैं। आयत 63 से 64 में शिर्क करने वालों को झिंझोड़ा गया कि वो
غور کریں کہ سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی قدرتی علامات یعنی پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ کی رحمت یعنی بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کو کس نے بنایا اور جو دوبارہ بھی ان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے؟ آسمان و زمین سے انسانوں کا رزق کس نے پیدا کیا؟ یہ نعمتیں حقیقی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ شرک کرنے والوں کو بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے شرک کے جواز کے لیے واضح دلیل پیش کریں، یعنی اگر تم غیر اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہو اور ان کی طرف مائل ہوتے ہو تو کوئی دلیل لاؤ کہ واقعی انہوں نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہے یا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 65 میں بتایا گیا ہے کہ کل غیب کا عالم صرف اللہ ہے، آسمان اور زمین کے پوشیدہ راز صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جن انسانوں کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا۔ آیت 66 کی روح سے شرک کرنے کی اصل وجہ آخرت کا انکار ہے۔ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی عقیدے کی ساری خوبیاں وجود میں آتی ہیں۔ جب انسان نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کی پوچھ گچھ کیسے ہونی ہے یا نعمتیں دیے جانے کے بعد نعمتوں کے بارے میں کیسے کیسے سوال ہوں گے، تو وہ پھر آخرت کے بارے میں نہ تیاری کرتے ہیں اور وہ شک میں ہیں۔ پھر جو ہی موت آتی ہے تو سارے شک دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں تو فرشتہ حساب کرتا ہے تو پھر انہیں کوئی شک نہیں رہتا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، عمل درست ہو، اخلاق درست ہو، اس کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہوں، جس دنیا کے حصے میں وہ رہتا ہے وہاں کا نظام درست ہو، یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان کا عقیدہ آخرت صحیح ہو، پختہ ہو کہ وہ ان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا۔ ایسی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے۔ آیت 77 میں ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے اور یہ باعث رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں مومنوں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت سے اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتا۔ تو پھر اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ آیت 82 میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں گے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے۔ وہ لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز واقع نہ ہوگی جب تک 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جانور کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کی یلغار، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ایک دھوئیں کا پیدا ہونا، 3 زلزلے جس سے مشرق و مغرب اور جزیرۃ العرب میں زمین دھنس جائے گی، اور یمن سے ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکی اور موت کی سختیوں سے اور ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ آگے آیت 89 میں آتا ہے مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ ترجمہ، جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ جو نیک کام کر کے آئیں گے اللہ ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ ہم سب کو قیامت کے واقعات پڑھ کر بڑی پریشانی سی ہونے لگتی ہے، بڑی فکر ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ تو یہاں قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کرے گا، اور جب ہم
جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے تو دوست، رشتہ دار، اولاد، والدین کوئی بھی نہیں پوچھے گا، تو انسان کے ساتھ اس کا اپنا عمل یہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ جو آج ہم کریں اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ اس سے بہتر طور پر نیک کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں۔ اس کے لیے خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک دفعہ الحمدللہ، میزان بھر جاتا ہے۔ کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر۔ راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا بھی نیکی ہے۔ بعض لوگ جو دیر سے آتے ہیں، اپنے جوتے ڈھنگ سے جگہ پر نہیں اتار کر رکھتے یا گاڑی صحیح پارک نہیں کرتے، تو وہ کوئی جلدی سے بعد میں آتا ہے، انہی جوتوں سے لگ کر گر جاتا ہے۔ تو جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ نے اس کے لیے بھی نیکی لکھ دی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون سی نیکی، چاہے وہ ہم نے جلدی سے ہی کر دی ہو، ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں یا ہم بہت نیک ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ کو اتنے پسند نہیں آئے اور وہ پسند آ جائیں جس میں ذرا بھی دکھاوا نہ ہو۔ مسلم کی حدیث ہے، نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارے اپنے بھائی کو مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان تو نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں نیکیوں کا موقع دیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ رمضان ہمیں ملا جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج نہیں ہیں۔ آیت 92 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچاتے رہیں، اور جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اس کا اچھا بدلہ پا کر رہے گا، اور جو دعوت قبول نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برے انجام سے خبردار کر چکے ہیں۔ یاد رکھیے، اتلو القرآن میں یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتا رہوں، رمضان میں پڑھوں، رمضان کے بعد بھی پڑھوں۔ رمضان اپنے ساتھ طے کر لیں کہ ایک دفعہ کم از کم پورے قرآن کو سمجھ کر گزروں۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یا تو پڑھ رکھی تھی یا نہیں پڑھی، یاد ہی نہیں ہوئی یا بالکل ہی دل سے اتری ہوئی ہیں۔ پھر جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ایک دم جیسے بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط کر دے اور ہمیں اس پر غور و فکر اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورہ نمل اب ختم ہوئی، اب سورہ قصص شروع ہو رہی ہے۔ قصص کے معنی قصہ کے ہیں۔ اس کتاب میں بیان شدہ واقعات ایمان لانے والوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ آیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسے گزری، شادی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد واپس کس طرح آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا گیا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اس صورت سے واضح ہو جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ وہ ان پر حکومت کرتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے۔ فرعون نے خواب میں دیکھا، جس میں اس نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ تو اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں یعنی لڑکوں کا قتل عام کروانا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اس طرح سے ان کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے تو سارے کام کروائے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ماریں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کی تفصیلات آئیں گی۔ صفاقی کا یہ عمل فرعون کا وزیر حامان اپنے لشکروں کے ساتھ انجام دیتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو اپنی قدرت دکھا کر رہے گا، انہیں نیست و نابود کرے گا، بنی اسرائیل کو زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا فرمائے گا۔ آیت 7 سے 9 میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فکر مند ہوئیں، فرعون کے کارندے کہیں موسیٰ علیہ السلام کو ذبح نہ کر دیں۔ اللہ نے انہیں الہام کے ذریعے بشارت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سلامت رہیں گے اور منصب رسالت پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کی ایک تابوت میں لٹا کر دریا کے حوالے کر دیں، اور اس میں موسیٰ کا بھی امتحان تھا۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ نے ان کی خاص ہمت بندھائی تھی اور ان کا اللہ کے وعدوں پر یقین تھا۔ یاد رکھیے، عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بچوں میں ہوتی ہے۔ جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے، جب بیٹی بن جاتی ہے تو والدین کی طرف سے، اسی طرح بہن ہو تو بھائیوں کی طرف سے، اور لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لیکن کسی خاص رول کے اندر آزمائش کا آنا انسان کے اصل جو ہے وہ قابلیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ورتھ، اس کا ریئیکشن کیا ہے، وہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ آگے بتایا گیا ہے تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون کے خادموں نے تابوت اٹھایا اور جا کر فرعون کے حوالے کر گیا۔ فرعون سمجھا کہ یہ موجود بچہ کسی اسرائیلی کا ہے، جس نے اس کی جان بچانے کے لیے دریا میں بہا دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دینے والا تھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہمارے محل میں پرورش پائے گا تو ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوگا، ممکن ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بڑی عادل، منصف اور نیک خاتون تھی۔ ان کے مشورے سے، ان کی کوشش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ آگے بتایا گیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو ہی ان کی حفاظت اور پرورش کا نگران بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فسادی لوگوں کے اندر کبھی کبھی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے فساد سے بچانے کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے آسیہ علیہ السلام اس بچے کو قتل کرنے سے روکنے کا باعث بن گئی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدائی سے ان کی والدہ بے قرار ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت اور رہنمائی دوسروں کو بتا دیتی، لیکن اللہ نے انہیں صبر و سکون دیا اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی ہمت فرمائی۔ آیت 10 سے 13 میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کا تابوت دریا میں ڈال کر بہا دیا گیا تو ان کی بہن ذرا فاصلے پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ اس طرح وہ بھی فرعون کے باغ میں پہنچ گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہیں کیا تو ان کی بہن نے پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں گی، پھر پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، پھر اللہ نے بچے کو ماں کی طرف لوٹا دیا۔ وہ امتحان میں کامیاب بھی ہو گئی اور درجات بھی بلند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی تھی۔ فرعون نے انہیں خدمت کا معاوضہ بھی ادا کرتا رہا۔ آیت 14، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری طرح بلوغت کی عمر کو پہنچنے میں تھے۔ انہیں اللہ نے حکمت اور علم کی دولت عطا فرمائی۔ نبوت کے ظہور سے پہلے اللہ انبیاء کرام کو سچے خوابوں اور الہام یا کشف وغیرہ کے ذریعے عجائبات قدرت کا علم سکھانا شروع کر دیتا تھا۔ آیت 15 سے 17 اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قتل ہوا، چونکہ بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ قبطی کے ان کے دشمن ہیں اور ان کے اوپر وہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ایک دن وہ محل سے نکلے، شہر کی طرف گئے۔ محلات شہر سے باہر تھے۔ انہوں نے دیکھا فرعون کی قوم کا ایک آدمی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اب اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے اس معاملے کو حل کرنا چاہا، مخالف کو ایک مکہ ہی مارا تو وہ فوت ہو گیا۔ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اس بات سے وہ سخت پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اسے شیطان کا عمل قرار دیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ آیت نمبر 16، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، پروردگار بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی قبول فرمائی اور انہیں خواب یا الہام کے ذریعے بخشش کی بشارت دی۔ اللہ نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، عہد کیا کبھی بھی کسی مجرم کے مددگار نہیں بنیں گے۔ آگے بتایا گیا کہ قتل خطا کے واقعہ کے اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہوں نے جس اسرائیلی کی مدد کی تھی آج وہ ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ آپ نے اسے ڈانٹا کہ تم روز ہی جھگڑتے ہو۔ پھر جب وہ ان دونوں کی طرف بڑھے تاکہ جھگڑا ختم کرائیں تو اسرائیلی نے سمجھا مجھے ڈانٹ رہے ہیں، شاید مجھے مارنے کے لیے
آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے قتل خطا کاری راز فاش کر دیا اور کہا اے موسیٰ تم بھی مجھے اس طرح مار دو گے جیسے کل تم نے قبطی کو مارا تھا۔ تو اس سے قبطی کو پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے، کیونکہ قتل کی خبر تو مشہور ہو چکی تھی لیکن قاتل کا نہیں پتہ تھا۔ اس طرح راز کھل گیا۔ اس نے جا کر فرعون کے اور اس کے اہلکاروں کو بتا دیا کہ جو ہی یہ خبر فرعون تک پہنچی کہ قبطی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آیت 20 سے 22 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے دربار میں ایک شخص کی ہمدردیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اس نے فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ آپ نے اللہ سے عافیت کی دعا کی، مصر سے روانہ ہوئے تاکہ کسی محفوظ مقام پر پناہ لے سکیں۔ اللہ نے آپ کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر مرحلے پر اللہ سے دعا کر رہے تھے، ہر موقع پر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہے تھے۔ تو انسان راستے کی رہنمائی میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ آیت نمبر 22 عَسَىٰ رَبِّی أَن يَهْدِيَنِی سَوَاءَ السَّبِیل۔ ترجمہ: امید ہے میرا پروردگار مجھے ٹھیک راستے میں ڈال دے گا۔ آگے آیت 23 سے 24 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، سفر سے تھکے ہوئے تھے، اس کے باوجود نیکی کا موقع سامنے آتا ہے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے نے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا تھا۔ البتہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں اور اپنی بکریوں کو گھاٹ کی طرف جانے سے روک رہی تھی۔ آپ کے دریافت کرنے پر لڑکیوں نے بتایا ہمارے والد ضعیف کمزور ہیں، گھر میں کوئی اور مرد نہیں، لہٰذا بکریوں کو چرانے پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے چرواہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کی بکری کو پانی پلایا۔ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کر دوسری کی خیر اور بھلائی کا کام کر دیا، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ سے مدد کی دعا کی۔ آیت نمبر 24 رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیر۔ میرے پروردگار جو بھلائی بھی مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آیت 25 سے 28 میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مدین میں انہیں تمام سہولیات زندگی عطا فرمائی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا انہوں نے اپنے والد کے ساتھ تمام ماجرا کہہ کر سنا دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے ایک لڑکی کو بھیجا۔ وہ نہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اسے پوری داستان سنائی۔ یہاں پر خاص طور پر عورت کی حیا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی عورت کا اصل حسن اور خوبصورتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح حیا اور حجاب سے بے نیاز نہیں ہوتی، بے باک نہیں ہوتی، ہر مرد سے ہنس ہنس کے بات کرنا شروع نہیں کرتی اور اس کے ساتھ فری ہو جائے اور نہ ہی وہ اس کی پرواہ کرے۔ حیا جو ایمان کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا، لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے گا تو دوسرا بھی ساتھ اٹھ جائے گا۔ ایک اور روایت میں حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ آگے بتایا گیا کہ لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ اس علاقے میں فرعون کی علمبرداری نہیں ہے، یعنی یہ دوسرا علاقہ ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ لڑکیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور دیانتداری کا تجربہ ہو چکا تھا، بلا شبہ یہ اچھے ملازم کے اوصاف ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ انہیں اجرت پر رکھ لیں۔ پھر ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ اگر وہ 8 یا 10 سال ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کرنے پر راضی ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ رہائش دیں گے، بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کی۔ آیت 29 سے 32 میں بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے والد کے ساتھ خدمات کی طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، چاہے دوسرے ملک ہی لے جائے۔ دوران سفر ایک رات انہیں دور پہاڑ کے قریب آگ دکھائی دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران شوہر کو بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی سردی گرمی کا، راستے میں کھانے پینے کا اور باقی ضروریات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام اسی لیے بنایا ہے کہ وہ ان کی چیزوں کی ٹیک کیئر کریں، ٹھیک ہے۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر عطا کر دی۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ یاد رکھے جب بھی کسی نیکی کے کام کا پتہ چلے، کوئی موقع ملے تو
موقع ملے تو کر گزریں، آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں سے آپ کو کیا خیر ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو یہاں خیر کا کام کیا، اللہ نے ان کے رہنے کا انتظام کیا، واپسی میں سفر کے دوران خیر کا کام کیا، گھر والوں کا خیال رکھا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا۔ پھر 2 معجزات بطور نشانی عطا فرمائے، انہیں حکم دیا کہ ان 2 نشانیوں عصا اور ید بیضاء کے ساتھ فرعون اور اسی قوم کی طرف جائیں اور انہیں توحید پر ایمان لانے والا گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دیں۔ پھر آگے آیات میں فرعون سے مکالمہ کا ذکر ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے دعا کی، اللہ اور ان کو اللہ پر بھروسہ اور یقین تھا۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کو ہر وہ چیز عطا کی جو اس وقت اس کے محتاج تھے، یعنی ان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب مل گئی۔ وہ گھر چھوڑ کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بہتر گھر دے دیا، پھر ان کو روزگار بھی دیا اور ان کی شادی بھی کروائی، نبوت بھی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل و پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بھروسہ کیا تو اللہ نے مدد کی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ سے مدد مانگا کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ آیت 67 میں سچی توبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، گناہ پر دل سے ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف بخشش کے لیے رجوع کیا جائے، سچے دل سے کلمہ توحید پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کی جائے، شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کر کے توبہ کی سچائی کا ثبوت پیش کیا جائے۔ بشارت دی گئی کہ سچی توبہ کرنے والے کی ہمیشہ کامیابی ہی حاصل کریں گے۔ آگے آیات 76 میں قارون کا واقعہ ہے۔ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا، یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا، فرعون کے دربار میں اس نے ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ فرعون اور اس کے وزیر حامان کے بعد 30 نمبر پر اس کا شمار ہونے لگا۔ اس کے مال و خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہت بڑی نفری ہوا کرتی تھی۔ وہ دولت کے نشے میں بہت تکبر کر رہا تھا، زمین میں ظلم و ستم بھی کر رہا تھا۔ ایک قوم کے نیک لوگوں یعنی اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین پر ناحق تکبر نہ کرو، اللہ تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، دولت کے ذریعے نیک کام کر کے آخرت کے لیے اجر و ثواب کی صورت پیدا کرو، بخل نہ کرو، دولت سے دنیا کی جائز نعمت حاصل کر کے فائدہ حاصل کرو، جیسے اللہ نے تم پر احسانات کیے تم بھی نیکیاں کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، لوگوں پر ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اہل خیر کے نصیحت کے جواب میں قارون نے تکبر سے کہا، آیت 78 مجھے مال و دولت اپنے علم و صلاحیت کی بنا پر حاصل ہوا ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کوئی ڈگری لے لیتے ہیں یا اچھی جاب مل جاتی ہے تو کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے مجھے یہ علم دیا، مجھے اللہ نے ڈگریاں دی، مجھے اچھی جاب ملی ہے۔ وہ انسان ہمیشہ اپنے کارنامے بتاتے ہیں کہ کس طرح ترقی اور محنت کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ایک دن قارون پوری شان و شوکت سے شہر میں داخل ہوا، جو دنیا سے محبت کرتے تھے اس کے مال کو دیکھ کر ان کے اندر حرص پیدا ہوئی، انہوں نے حسرت سے کہا کاش ہم بھی قارون جیسا مال و دولت ہمیں بھی عطا ہو جائے، لیکن علم حقیقت جاننے والوں نے کہا افسوس تمہارے حال پر، اصل اجر و ثواب آخرت کا ہے جو ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر رہے ہوں۔ قارون نے اپنے علم پر تکبر کیا اور اسے جو کچھ ملا اپنے علم کی بدولت ملا ہے۔ علم پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک روز اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا، اب اس کا کوئی مددگار نہ تھا جو اسے تباہی سے بچا سکتا۔ جو لوگ اس کے خزانے کو دیکھ کر حسرت کر رہے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ملے، اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ اس تباہی سے بچ گئے جو قارون پر آئی تھی۔ لوگوں کو اللہ کی حکمت سمجھ آ گئی، اللہ نے جو دیا ہے اسی میں خیر ہے، اسی پر راضی رہنا ہے۔ سورہ العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کا گھر مکڑی کا جالا۔ آیت 8 میں ان نوجوانوں کے مسئلے کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے جنہیں ان کے والدین شرک پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، ایمان لانے کے بعد اور شرک سے بچنے کے بعد نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن اگر ماں باپ شرک کرنے کا کہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہیں تو حرام کام کا کہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے۔ ان کو سمجھانا ضرور چاہیے کہ وہ ان سے تعلق نہیں کاٹ سکتے، ماں باپ سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اگر انہیں آپ کی مدد ضرورت ہے تو آپ کو مدد کرنی ہوگی، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ سے اگر آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے تاکہ اللہ کی پہچان ہو اور آخرت کی فکر بہتر طریقے سے کر سکیں۔ آیت 41 میں بتایا ہے کہ شرک کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔
اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں میں سے کسی کی امید یا ان پر اعتماد کرنا بالکل ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا بنانا۔ آپ مکڑی کے جالے کو پکڑ کر سیڑھی کی طرح اوپر نہیں چڑھ سکتے نا، کیونکہ مکڑی کا جالا کمزور ہے، وہ آپ کو گرا دے گا، خود بھی گرے گا اور آپ کو بھی گرا دے گا۔ تو اسی لیے یہاں ان لوگوں کے لیے مثال بتائی گئی ہے۔ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ گھر کس لیے بنتا ہے؟ انسان کو سردی، گرمی، بارش، آندھی اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ مکڑی کا گھر ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا، نہ سردی نہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ بارش، آندھی اور حملہ آور سے۔ یہ انتہائی کمزور اور ناپائیدار گھر ہوتا ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی ہاتھ سے چھو جائے تو وہ ہٹتا نہیں، ہاتھ ہی کو چمٹ جاتا ہے اور اس کو توڑ کر ہی ہاتھ سے اتارنا پڑتا ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ سارے مکڑی کے جالے کی طرح سخت کمزور ہیں۔ ان کو سہارا بنانے اور ان سے توقعات رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مثال صرف مشرکین کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم بھی مشکل وقت میں اللہ کو سہارا نہیں بناتے، ہم اللہ سے دعا کم کرتے ہیں، ہم صرف اسباب کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے ذریعے کس طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم اس مشکل میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، نہ ہم اسے راضی کرتے ہیں اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انسانوں کی خیر اس میں ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ اختیار کو اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی میں کریں۔ یہ طرز عمل ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ الحمدللہ، پارہ 20 مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور یقین کی قوت عطا فرمائے، مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔